सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा प्रोग्राम है सच्ची बातें, जिसमें हम सरकार आज़म शफी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची सच्ची बातें आपकी ज़िंदगी के हालात और आपके प्यारे प्यारे नामों के हवाले से सुनते हैं और समझते हैं। और हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद होते हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और हमारे सवालात के जवाबात भी देते हैं। तो तवज्जो से सुनेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। आपकी तवज्जो का इम्तिहान होगा किसी वक्त भी। यानी मैं कोई भी गुफ्तगू कर रहा हूँ तो बीच में से सवाल कर लूँगा कि अभी मैंने क्या कहा था, आपको बताना होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोई बात समझ ना आए तो आप हाथ खड़ा करेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम की इब्तिदा करने से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की एक फजीलत सुनते हैं। चुनाचे मजमा ज़वाइद की रिवायत है, सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मरतबा? 10-10 बार। शाबाश, इसी तरह जवाब देना है। जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। उसे शफाअत मिलेगी और शफाअत मुस्तफ़ा के सदके इंशाल्लाह फिर हम जन्नत में जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है कि सुबह शाम कम से कम कितनी दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है? 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इसकी फजीलत ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हमें शफाअत मिलेगी। तो मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों का तारुफ लेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानियाल है। माशाल्लाह, दानियाल भाई, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? मदनी चैनल में आया हूँ। क्या करके आ रहे हैं? आपको जवाब दे रहा हूँ। जवाब दे रहे हैं, माशाल्लाह। ये हुआ ना जवाब, आपको जवाब दे रहे हैं। आपकी क्या मसरूफियात हैं? दिन भर क्या करते रहते हैं आप? खाना खाता हूँ, खेलता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, होमवर्क करता हूँ, मदरसे जाता हूँ। और मदनी चैनल में भी आता हूँ। सिर्फ आते हैं या देखते भी हैं? देखते भी हैं। कौन सा प्रोग्राम देखते हैं आप? एक दो नाम बताएं आप। इस्लाम फॉर किड्स, बच्चों की शाम, सच्ची बातें। सच्ची बातें। सच्ची बातें लगता कब है पता है आपको? चले आपसे इम्तिहान नहीं लेते। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान भाई, क्या करते हैं जनाब? मैं ट्यूशन जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मदरसा पढ़ता हूँ, मदनी चैनल में आता हूँ। मदनी चैनल का कौन सा प्रोग्राम आपको सबसे अच्छा लगता है? आपका इम्तिहान। क्या होता है उसमें? उसमें सबसे जवाब लिए जाते हैं सवाल पूछ के। माशाल्लाह, तो उसमें आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। क्या बात है। क्या नाम है उसका? आपका इम्तिहान। आपका इम्तिहान। माशाल्लाह। जी, आप कौन है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद अनस तारी है। अनस रज़ा तारी भाई, क्या करते हैं आप? खेलता हूँ, पढ़ता हूँ। ये तो सब बच्चे काम करते हैं। आप कोई नया काम करते हो तो कोई और ना करता हो, ऐसा कोई काम है? सोचे जरा। सामान ले तो घर के काम कर। माशाल्लाह, घर के काम करते हैं, अम्मी अब्बू का कहना मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, आप कौन है जनाब? मेरा नाम अब्दुल रहीम है। अच्छा, आपका नाम अब्दुल रहीम है और मैं आपको बताता हूँ कि आप अब्दुल रहमान भाई के भाई हैं। ऐसा ही है? क्या बात है, दोनों भाई हैं माशाल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, खेलता हूँ, खाना खाता हूँ, मदनी चैनल देखता हूँ, मदनी चैनल में आता भी हूँ। माशाल्लाह, तो बड़े एक्टिव बच्चे हैं, सारी बातें एक साथ ही बता रहे हैं। तो आप दोनों भाई हैं माशाल्लाह, तो दोनों एक साथ काम करते हैं या अलग अलग रूटीन है आप लोगों की? अलग अलग रूटीन है, अपना अपना मिजाज है। अल्लाह दोनों को सलामत रखे, चारों को सलामत रखे। मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं, प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, आलिम बामल बनने की तौफीक अता फरमाए। जी, किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ
جس کا نام ہمیں یہاں موجود بچے بتائیں گے ایک آواز میں. سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں. جی پیارے نبی کے آج بھی پیارے نبی، سچے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نام، اس کا معنی جانیں گے اور اس سے ریلیٹڈ ایک اسٹوری سنیں گے. لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے تو بہت سے نام ہیں، آپ لوگوں کو کوئی نام یاد ہیں؟ الگ الگ بتانے ہوں گے. 4 ہیں تو چاروں نے الگ الگ نام بتانے ہوں گے. جی یہاں سے ابتدا کریں گے. انس بھائی. مبشر، مبشر، اس کا معنی پتہ ہے آپ کو کیا؟ خوشخبری دینے والا. خوشخبری دینے والا. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا نام ہے. جی صادق، صادق کا معنی کیا ہے؟ سچا. سچا. کیا بات ہے. صادق اور امین یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نام ہیں. جی دانیال بھائی. برہان، برہان. برہان کا معنی کیا ہے؟ وہ دلیل جس میں کوئی شک نہ ہو. یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا سا نام ہے برہان. جی عبد الرحمن بھائی. امین، جی امین. یہ تو میں نے ابھی بتایا صادق امین، اس کے علاوہ کچھ اور بتائیں. مدثر، مدثر. مبشر اور مدثر. ماشاءاللہ. تو آج بھی ایک نیا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں جانیں گے، اور یہ وہ نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے صفاتی ناموں میں سے یہ نام عطا فرمایا ہے. اور قرآن مجید برہان رشید میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، آپ کی عظمت و شان بیان کی اور آپ کے پیارے پیارے نام ذکر فرمائے، تو انہی میں ایک نام یہ بھی تھا جو آج ہم سننے جا رہے ہیں. یعنی یہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی صفاتی نام ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نام کے ساتھ یاد فرمایا ہے. جی تو وہ نام کون سا ہے؟ پیارے پیارے بچوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام رحیم بھی ہے. کیا نام ہے؟ رحیم. رحیم. یہ ہاں کون سا ہوگا دانیال بھائی؟ حلوے والا، ہاتھی والا؟ حلوے والا. پکی بات ہے. دیکھ لیں کیسے لکھیں گے. یہ میم. ہاں بھائی عبد الرحیم بھائی صحیح کہا انہوں نے. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں رحیم. را، ہا، یا اور میم. یہ وہ مبارک نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں بھی شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی نام اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمایا. اور اس کا ذکر کہاں ہے بھائی؟ قرآن پاک میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحیم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اچھا ماشاءاللہ کرنے والا. عبد الرحیم بھائی کو پتا ہے، کیونکہ ان کا نام ہے عبد الرحیم، رحیم کا بندہ. ماشاءاللہ. کیا مطلب بتایا آپ نے؟ رحم کرنے والا. شاباش. ان کا جواب درست ہے. رحم کرنے والا. رحیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے امتیوں پر، اپنے غلاموں پر، اللہ کے بندوں پر رحم فرماتے ہیں. اور صرف بندوں پر نہیں بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی رحم فرماتے ہیں. بہت سارے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا، بڑا انٹرسٹنگ ہے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں ہی کا نہیں بلکہ جانوروں کا بھی خیال رکھتے اور ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ فرماتے تھے. بچوں ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ایک جھاڑی کے پاس سے جا رہے تھے، تو اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑی میں سے چڑیا کے بچوں کی آواز سنی. اب ہمیں بھی چڑیا کی بچوں کی کبھی آواز آئے تو ہم شوق رکھتے ہیں کہ اس کو دیکھیں. تو اب اس جھاڑی میں سے جب چڑیا کے بچوں کی آواز آئی تو اس صحابی نے کیا کیا، اپنی چادر میں ان چڑیا کے بچوں کو ڈال دیا اور چادر کو لپیٹ دیا. اتنے میں کیا ہوا کہ ان چڑیا کے بچوں کی ماں یعنی جو چڑیا تھی وہ آئی اور اس صحابی کے سر پر چکر لگانے لگی. یعنی وہ پریشان ہو گئی کہ میرے بچوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے. گھبرا، جس طرح اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے تو ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں. تو اب جب اس صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چڑیا کے بچوں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا تو اب وہ چڑیا جو ان کی ماں تھی بچوں کی وہ گھبرا گئی اور پریشانی اور ایک تکلیف کی کیفیت میں کیا کیا اس نے، وہ اس صحابی رسول کے سر پر چکرانے لگی، یعنی چکر لگانے لگی، پریشان تھی. اب اس صحابی نے کیا کیا، اپنی اس چادر کو کھولا، سامنے بچے نظر آئے. اب وہ جو چڑیا جو بچوں کی ماں تھی وہ اڑ کر آئی، نیچے بیٹھ گئی، بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی.
یعنی ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ محبت تھی. اب کیا ہوا, جب وہ بچوں کے ساتھ چڑیا بھی آ گئی تو صحابی رسول نے چادر کو دوبارہ لپیٹا اور لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جب پورا واقعہ اس صحابی رسول نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول سے ارشاد فرمایا کہ چادر زمین پر رکھ کر کھول دو. چادر زمین پر رکھو اور اس کو کیا کر دو, کھول دو. انہوں نے کیا کیا, چادر کو کھول دیا, لیکن چڑیا اپنے بچوں سے جدا نہ ہوئی. یعنی وہ ان بچوں کی ماں تھی اور ماں کو کتنی محبت تھی کہ چڑیا نے جب دیکھا کہ یہ چادر کھل چکی ہے اس کے باوجود وہ وہاں سے نہ اڑی, کیونکہ اس چادر میں کون موجود تھے, اس کے بچے موجود تھے. جب اس چڑیا کا اپنے بچوں کے ساتھ یہ محبت والا معاملہ دیکھا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, توجہ سے سنیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا تم اس چڑیا کی اپنے بچوں سے شفقت و مہربانی پر تعجب کرتے ہو؟ یعنی یہ معاملہ دیکھ کر, یہ نظارہ دیکھ کر کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ ایک چڑیا, ایک معمولی سا بظاہر جانور ہے, لیکن اس کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے کہ اپنے بچوں کی خاطر وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے نہیں اڑتی. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, کیا تم اس چڑیا کی اپنے بچوں سے شفقت و مہربانی پر تعجب کرتے ہو؟ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں پر اس چڑیا سے بھی زیادہ مہربان ہے. یعنی یہ چڑیا اپنے بچوں سے کیا مہربانی کرے گی, کیا شفقت کرے گی, کوئی مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و کرم سے حصہ عطا فرمائے, اپنے غضب اور اپنی ناراضی سے محفوظ رکھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے مہربانی فرماتا ہے, پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ انہیں واپس لے جاؤ, ان چڑیا اور بچوں کو واپس لے جاؤ, حتیٰ کہ انہیں وہیں رکھاؤ جہاں سے تم ان کو پکڑ کر لائے تھے. ان کی ماں ان کے ساتھ ہی رہی اور وہ صحابی انہیں واپس چھوڑ آئے. تو دیکھیں کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رحیم ہیں کہ جب چڑیا اور اس کے بچوں کا یہ معاملہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, یہ آپ نے معاملہ دیکھا تو اس چڑیا پر اور ان کے بچوں پر رحم کرتے ہوئے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم فرمایا کہ ان کو واپس چھوڑاؤ. تو ہمیں بھی بچوں کسی جانور کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, انسانوں کو تو دینی ہی نہیں چاہیے تکلیف, لیکن کوئی جانور ہو, جیسے بلی کا بچہ ہوتا ہے, کوئی پرندہ ہوتا ہے, ہمارے گھر میں بھی بعض اوقات جانور ہوتے ہیں, یا گھر میں نہ بھی ہوں کہیں بھی ہوں, تو ہمیں جانوروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, جانوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے, بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے, اور بالخصوص جو مسلمان ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, ہم سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, انہیں بھی تکلیف نہیں پہنچائیے. جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ان پر بھی رحم کرنا چاہیے, جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. خواہ جانور ہمارے گھر میں ہوں, لوگ جانور پالتے ہیں جیسے کہ مرغی ہوتی ہے یا پرندے وغیرہ ہوتے ہیں, تو گھر کے جانور ہوں یا باہر کے جانور ہوں, ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی رحم کرنا ہے, ان کو بھی تکلیف نہیں دینی, بلکہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانی ہے. اللہ تعالی ہمیں رحم کا جذبہ عطا فرمائے, رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم پر بھی رحم و کرم فرمائے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنا ہے, جس میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بڑی پیاری پیاری باتیں بیان کی جاتی ہیں, احادیث مبارکہ بھی ذکر کی جاتی ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تعلق تھا, اس کے واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں. تو ہمارے اس پروگرام کا اب دوسرا سیگمنٹ ہے, دوسرا مرحلہ ہے, اس کا نام آپ بتائیں گے؟ جی آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ. تو دھیرے دھیرے, بالکل سلولی یا اونچی آواز میں؟ اونچی آواز میں. اتنی اونچی آواز میں نہیں, بس اتنی آواز میں کہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارے سیگمنٹ کا نام معلوم ہو جائے. تو چلیں مل کر بتائیں گے ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں, ہم پچھلے ایپیسوڈز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے واقعات سن رہے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے,
کس طرح صحابہ کرام نے آپ کو ویلکم کیا, آپ کا استقبال کیا, ان واقعات کو سنا. اور پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا تھا کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ان کے گھر کے پاس رکی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر میں قیام فرمایا. اور کتنے دن اسٹے کیا؟ تقریباً 7 مہینے. کتنے مہینے؟ 7 مہینے. پھر امہات المومنین کے حجرے بنا دیے گئے, مسجد نبی کی تعمیر ہوئی, تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس میں امہات المومنین کے ساتھ آ کر رہنے لگے. تو اسی سے آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. بہت سارے واقعات رونما ہوئے. اب مدینے میں جو مسلمان موجود تھے وہ دور دور سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے آتے. اسی طرح بعض وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لاتے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے. انہی میں سے ایک خوش نصیب ہستی جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے لیکن بعد میں وہ مسلمان ہوئے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہوئے, ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام. کیا نام ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام. جی, یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے, یعنی آسمانی کتابوں کا ان کے پاس علم تھا. اور بچوں, پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی, آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا, ان کی نشانیوں کو بیان فرمایا, ان کی علامات کو بیان فرمایا. اور ان کتابوں کے جو عالم تھے وہ جانتے تھے کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی, ان کی کیا کیا صفات ہوں گی, ان کی کیا کیا کوالٹیز ہوں گی. تو اب حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے سے ہی آسمانی کتاب کا علم رکھتے تھے, وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو پہلے سے جانتے تھے. اب جب انہوں نے سنا کہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جلوہ گر ہو گئے ہیں, آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہیں, تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جیسے ہی حضرت عبداللہ بن سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا, آپ کے حسن جمال کو دیکھا, آپ کے اخلاق کو دیکھا, آپ کی عادات کو دیکھا, اور آپ کے چہرے پر جو نبوت کے آثار تھے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جو نبوت کی علامت تھی, اس کو جب حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا اپنے اس پہلے کے علم کے مطابق, تو فرماتے ہیں کہ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ہی اتنا شاندار, اتنا روشن اور اتنا پیارا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وجود ہی اتنا اعلیٰ تھا کہ توریت کا اور پرانی کتابوں کا علم رکھنے والے یہود کے بہت بڑے عالم جو تھے, انہوں نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں, یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو بڑے متاثر ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے ایمان لا کر صحابیت کا شرف پایا, اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو اپنا دیدار بخشا اور دیدار کی برکت سے یہ ایمان لائے, تو وہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے کچھ اچھی اچھی باتیں ذکر فرما رہے تھے, احادیث مبارکہ بیان ہو رہی تھی. وہاں پر ایک حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی جو حضرت عبداللہ بن سلام نے سنی اور اس کو روایت کیا کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے تھے. وہ کیا حدیث پاک ہے بچوں؟ اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں ذکر کی گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیان میں, یعنی جو گفتگو آپ فرما رہے تھے, اسپیچ فرما رہے تھے, اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. بڑی پیاری حدیث پاک ہے, اس میں تقریباً 4 اعمال کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ ہمیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ سے سنیں گے بچوں اور نیت بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے توفیق دی تو ان 4 نیک کاموں پر عمل کریں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے لوگو سلام کو عام کرو, سلام کو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو جانتے ہیں صرف اسی کو سلام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کرنا چاہیے, جس کو نہیں بھی جانتے لیکن وہ مسلمان ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے, تو ہمیں تمام مسلمانوں کو جن جن سے سلام کرنا ممکن ہو انہیں سلام کرنا چاہیے. تو سلام کو عام کرو. پھر ارشاد فرمایا اور کھانا کھلاؤ. کیا کھلاؤ؟ کھانا کھلاؤ. بالخصوص
جو غریب مسکین ہوتے ہیں جن کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے تو انہیں بھی کھانا پیش کرنا چاہیے. اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پھر ارشاد فرمایا اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو. یعنی لوگ رات کو غافل ہو کر سو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں وہ تہجد میں اٹھتے ہیں، رات کو اٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، دعا اور مناجات کرتے ہیں. بڑا پرکیف وہ ماحول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں رات کو تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یاد کرو. نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں بیان کیا. اب اس حدیث پاک میں آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسلام لے آئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت و شان عطا کی ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کا جو علم رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کے نبی ہونے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. لیکن جن خوش نصیبوں کو ایمان لانے کی سعادت ملی وہ ایمان لائے، اور جن کو سعادت نہ ملی وہ ایمان سے محروم رہے. تو پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے اور پچھلی آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے افراد میں سے وہ خوش نصیب جو پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان لا کر مسلمان ہوئے، حضور کے صحابی بنے، ان میں سے ایک چمکتا دمکتا نام کس کا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہ بچوں کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ یہود کا اتنا بڑا عالم، اتنا علم رکھنے والی شخصیت جو تھی وہ نبی پاک علیہ السلام سے متاثر ہوئی اور آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں ایمان کی سعادت عطا فرمائی ہے، مسلمان پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. بچوں آج بھی بڑی پیاری حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس حدیث پاک کا ترجمہ آپ کو شعر کی صورت میں سناؤں گا. چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس کو روایت کرنے والے نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حدیث پاک کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں. قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول انما انا قاسم واللہ یعطی. اس کا ترجمہ ہے کہ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبے کی حالت میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے. انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ یعطی، اور میرا رب مجھے عطا کرتا ہے. اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. پیارے بچوں، اس حدیث پاک کے تحت علماء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جس کو جو کچھ ملتا ہے دینے والا اللہ ہے، لیکن تقسیم کون کرتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دینے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بچوں یہ نظام بنا دیا ہے اس عالم اسباب میں کہ جس کو جو برکت پہنچتی ہے، جس کو جو رزق ملتا ہے، جس کو جو نفع پہنچتا ہے، وہ پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں پہنچتا ہے. اور آپ علیہ السلام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ فرماتے ہیں. تو جس کو جو ملتا ہے کس کے صدقے ملتا ہے؟ اللہ کے. بلکہ بچوں علماء نے یہاں تک ذکر کیا کہ انبیاء کرام کو جو نبوت کا منصب ملا، ان کو جو کمالات ملے، وہ بھی کس کے صدقے میں ملے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے. جی، تو پیارے آقا علیہ السلام تقسیم کرنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بچوں اسی حدیث پاک کا گویا کہ ترجمہ کیا ہے. یہ حضور کی نعت بھی ہو جاتی ہے، شعر بھی ہو جاتا ہے، اور اس حدیث پاک کا ترجمہ بھی ہو جاتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی،
میرا رب مجھے عطا کرتا ہے، رب عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں شعر کی صورت میں، رب ہے معطی، معطی کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا، عربی کا لفظ ہے یہ، معطی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عطا کرنے والا۔ رب ہے معطی، رب عطا کرتا ہے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ رزق اللہ کا ہے لیکن کھلاتے کون ہیں؟ ہمارے جی پیارے بچوں، یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کو روایت کرنے والے یعنی اس کو بیان کرنے والے جو صحابی رسول ہیں ان کا نام بھی میں نے ذکر کیا ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس حدیث کو روایت کرنے والے بیان کرنے معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون تھے؟ ان کا مختصر سا تعارف ہم سنتے ہیں۔ بڑے پیارے صحابی تھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ چنانچہ اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کون تھے؟ آپ سردار مکہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی حضور کے صحابی، اور ان کے شہزادے حضرت امیر معاویہ یہ بھی حضور کے کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ یہ بھی صحابی ہیں، یعنی صحابی ابن صحابی۔ حضرت امیر معاویہ خود بھی صحابی، آپ کے والد گرامی بھی صحابی، اور آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 ہجری میں فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں اتنے اعتماد والے صحابی قرار پائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کاتب وحی یعنی وحی لکھنے کا کام ان کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بچوں کاتب عربی زبان کا لفظ ہے، کاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والا، اور وحی اللہ کے پیغام کو کہتے ہیں۔ اللہ کا وہ کلام جو اللہ کے نبی پر نازل ہوتا ہے وہ وحی کہلاتا ہے۔ تو کاتب وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی لکھنے والے۔ تو اب جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سینہ اطہر پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی، جبریل امین کوئی آیت لے کر یا کوئی سورت لے کر نازل ہوتے، تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں سے مخصوص صحابہ کرام کو یہ شرف بخشتے، ایک مخصوص جماعت تھی کہ جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آیت نازل ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے تو وہ ان آیتوں کو مختلف چیزوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو وہ خوش نصیب صحابہ جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف بخشا، یعنی وحی لکھنے کی خدمت گاری جن کو سپرد کی، ان میں سے ایک نام کن کا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام میں اور اس امت میں یہ ایک عظمت اور شان ہے کہ آپ ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی لکھنے کی خدمت سے مشرف فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام کے مزارات پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی۔ جی۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر اس پروگرام کو آپ دوبارہ ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں یا کڈز مدنی چینل کے دیگر پروگرامز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق، تو ہمارے یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس پر یہ ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، یہ پروگرام بھی موجود ہے، اس کو آپ دوبارہ ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی سچی باتیں کرنے، سچی باتیں سننے اور سچی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، میٹھی میٹھی باتیں، سچی سچی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔